5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहरा देखा जाता है। शायद कश्मीरियों के दुख दर्द को टीवी स्क्रीन्स पर चलने के बाद ये समझ लिया जाता है कि शायद उसका हल निकल आए। क्या ऐसा ही है? अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, तो आज मसला कश्मीर ज़िंदा है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमज़ोरी है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों पे अमल नहीं करा सकती। कश्मीरियों की आवाज़ को अक़वाम मुत्तहिदा में हर साल बुलंद किया जाता है। अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हम बात कर लें तो मार्का हक़ के बाद से ये एक उम्मीद पैदा हो गई है उन मज़लूम कश्मीरियों के दिलों में कि शायद वो बहुत जल्द भारत के ग़ाज़बाना कब्ज़े से जो है वो जान छुड़ा लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के मई 2025 के बाद हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने दुनिया को ये बावर करा दिया कि पाकिस्तान बहादुर लोगों का मुल्क है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर है। मुख्तलिफ ममालिक में हमने इसकी एक मिसाल देखी कि नौजवान तहरीक बनकर उभरे और उन्होंने तब्दीली अपनी हुकूमत की जो है वो यकीनी बना। इस वक्त कश्मीर के मसले को अगर नौजवानों से नफी कर दिया जाए तो क्या हमें ये नज़र आता है कि आज का नौजवान कश्मीर को भारत के कब्जे से निजात दिला सकता है? नौजवानों के पास जो सबसे बड़ा हथियार है आज के नौजवान के पास, वो है सोशल मीडिया। तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, दुनिया के सोए हुए ज़मीरों को जगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। नाज़रीन, आज का दिन तारीख है। आज का दिन गवाही है। गवाही उस लहू की जो वादी में बहा और गवाही उस खामोशी की जो दुनिया ने ओढ़ रखी है। ये यौम यकजहती एक कश्मीर है। दर्द का दिन, अहद का दिन और सवाल उठाने का दिन। वो सवाल जो 7 दहाइयों से लटका हुआ है कि कश्मीर का हक आखिर कब। और इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि हम देखते हैं कि हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। भरपूर जोश व जज्बे का मुजाहरा देखा जाता है। कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद की जाती है। लेकिन उसके बाद हम ये समझते हैं और ये देखा भी जाता है कि लोग महज टीवी स्क्रीन्स की हद तक महदूद होकर रह गए हैं और शायद कश्मीरियों के दुख दर्द को टीवी स्क्रीन्स पर चलने के बाद ये समझ लिया जाता है कि शायद उसका हल निकल आएगा। क्या ऐसा ही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समीन और आपका एंगल 360 का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें जितनी कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। अदरवाइज़ अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, तो आज मसला कश्मीर ज़िंदा ना होता। मसला कश्मीर ज़िंदा है। कश्मीरी नौजवानों में इंडिया से जान छुड़ाने की ख्वाहिश इस कदर ज़्यादा हो गई है कि वो अपनी जानें दे रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरे नज़दीक अक़वाम मुत्तहिदा की कमज़ोरी है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों पे अमल नहीं करा सकी है और कश्मीरियों को हक़ के ख़ुद इरादियत देना, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया था कि हिंदुस्तान करेगा। लेकिन इससे अगर मैं तारीख़ में जाऊँ तो वो कहता है, मैं अपना लहू किसके हाथों पे तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो कश्मीरियों को इस हाल पे लाने वाले सबसे पहले तो गोरे हैं हमारे अंग्रेज़ बादशाह। जब उनको पता था कि कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है और राजा हरी सिंह अक़लियत में होते हुए वो इन पे ना सिर्फ मुज़ालिम ढा रहा था कश्मीरियों पे, बल्कि डंडे से हुकूमत भी कर रहा था, तो उसको अंग्रेज़ों को ये इख्तियार नहीं देना चाहिए था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक़ करे। क्योंकि बरे-सग़ीर के जो इलाके थे, इसकी तक़सीम के असूल थे, उनमें एक बड़ा असूल यही था कि जो इलाके मुसलमान अक्सरियत के हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। तो दूसरा, फिर उन्होंने हमारे जो सियालकोट से आगे जो कुछ इलाके हैं गुरदासपुर वग़ैरह, वो इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन ने दिए और उनको रास्ता देने के लिए था कि इंडियन फ़ौज जाए और कश्मीरियों की जो एक जिद्दोजहद थी आज़ादी की, उसको इंडियन फ़ौज जाके दबाए। तो सबसे पहले तो इस सारे के सारे किस्से का कश्मीरियों पे होने वाले मज़ालिम का जो ज़िम्मेदार है वो बरतानिया है। तो मैं बरतानिया का जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में कौंसलर है, सफ़ीर है, आपके तवस्सुत से उनको कहूँगा कि ये जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ था, आप इसमें बराबर के हिस्सेदार थे और हक़ यही बनता है कि आप अपनी उस ज़्यादती का जो है वो अज़ाला इस तरह कर सकते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिलवाएँ, हिंदुस्तान के मुज़ालिम से उनकी जान छुड़ाएँ और
اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے باقی جو دیگر ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، ہوں روس، چین تو پہلے تیار ہیں، وہ تھوڑا سا ان کو آپ اشارہ دیں تو وہ ہندوستان کے خلاف کشمیریوں کی ہر امداد کرنے کو تیار ہے۔ فرانس ہے، تو ان ممالک کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دوبارہ پریشر ڈالیں انڈیا کے اوپر، تاکہ ہندوستان نے جو اقوام متحدہ میں وعدہ کیا تھا ہوں اس کو وہ پورا کر سکے۔ اچھا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے آواز بلند کرتا رہا ہے، اور 5 فروری کی اگر بات کی جائے تو پاکستان نے ہی اس دن کو منانے کا آغاز کیا، تو پھر دنیا بھر میں اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ آج بھی پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے، کشمیریوں کی آواز کو اقوام متحدہ میں ہر سال بلند کیا جاتا ہے، ان کی آزادی کی اب بات کی جاتی ہے۔ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہم بات کر لیں تو مارکہ حق کے بعد سے یہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے کشمیر میں بھی، ان مظلوم کشمیریوں کے دلوں میں، کہ شاید وہ بہت جلد بھارت کے غازبانہ قبضے سے جو ہے وہ جان چھڑا لیں گے۔ تو کیا نظر آ رہا ہے اس سال 5 فروری میں جو جوش دیکھا گیا، جو جذبہ دکھایا گیا، جس عزم کا اعادہ کیا گیا، کیا اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا؟ دیکھیں، آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے۔ آج سے 2 سال پہلے 5 فیب کو جو ہم نے یوم یکجہتی کشمیر بنایا، اس میں دنیا کو کوئی پاکستان سے انٹرسٹ نہیں تھا۔ دنیا کی تمام نظریں صرف ہندوستان پہ تھی، اور چونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو دنیا کے وہ ممالک، ترقی یافتہ ممالک جو اپنی مصنوعات بیچتے ہیں، ان کو انڈیا چونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ نظر آتی ہے، تو اس لیے وہ انڈیا کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن شکر الحمدللہ کہ مئی 2025 کے بعد ہماری مسلح افواج نے، ہماری عوام نے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ پاکستان ایک بہت بڑا اور بہادر لوگوں کا ملک ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو اس نہج پہ نہ لایا جائے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے۔ اور یہ اتنا بڑا خطہ ہے ہمارا، پوری دنیا میں جتنی آبادی ہمارے پاکستان، انڈیا، چائنا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، اور کہیں نہیں ہے، تو اس بڑے خطے میں لوگوں کی سلامتی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اپنے رول کو ادا کر کے کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے۔ آپ یقین کریں، جب کشمیریوں کو ان کا حق دے دیا جائے گا تو پاکستان کو بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ بڑی بڑی افواج رکھے۔ ہندوستان کو بھی چاہیے کہ اپنے غریب عوام پہ ترس کھائے۔ خاص طور پہ مودی سرکار کے متعلق کہنا چاہوں گا کہ مودی کو اپنے ہندوستان کی غریب عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر وہ ان اربوں لوگوں کو دیکھے جو غربت کی بھی نچلی سطح سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ پاکستان، چائنا جیسے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ وہ جنگ کے لیے تیاریاں کرے اور بے تحاشا اسلحہ خریدے، بے تحاشا جنگی جہاز خریدے، وہ ان ممالک کے ساتھ پیار محبت سے رہے، اور جو بھی مسائل ہیں ان کو گفت و شنید کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرے، اور وہی پیسہ جو وہ اتنی زیادہ اسلحے کی خریداری پہ خرچ کر رہا ہے اپنی عوام کی بہتری پہ لگائے۔ نوجوانوں کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو سوشل میڈیا بہت بڑا فیکٹر ہے، مختلف ممالک میں ہم نے اس کی ایک مثال دیکھی کہ نوجوان تحریک بن کر ابھرے اور انہوں نے تبدیلی اپنی حکومت کی جو ہے وہ یقینی بنا دی۔ اس وقت کشمیر کے مسئلے کو اگر نوجوانوں سے نتھی کر دیا جائے تو کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہی نوجوان، آج کا نوجوان، کشمیر کو، مقبوضہ جموں و کشمیر کو بھارت کے قبضے سے نجات دلا سکتا ہے؟ دیکھیں، سوال آپ کا بہت مزیدار ہے، لیکن نوجوان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے وہ جا کے ہندوستان میں یا کشمیر میں جا کے کشمیریوں کی فزیکل یا پریکٹیکل مدد کر سکے۔ نوجوانوں کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے آج کے نوجوان کے پاس، وہ ہے سوشل میڈیا۔ بالکل۔ تو پاکستان کے جو نوجوان ہیں، سوشل میڈیا خاص طور پہ جو اس کا استعمال اچھا کرتے ہیں، وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، دنیا کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ان تمام تصاویر کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے جو ہندوستانیوں نے کشمیریوں پہ ظلم کیا ہے، بچوں پہ ظلم کیا ہے، لوگوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، لوگ معذور ہو گئے، تو جو ہندوستان نے مظالم پہلے کیے ہیں ابھی بھی کر رہا ہے، تو ان مظالم کو سوشل میڈیا کے ذریعے اقوام متحدہ تک پہنچائیں، انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں تک پہنچائیں، تو یہ ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں۔
اور کچھ کر رہے ہیں، اور بھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ باقی ہمارا نوجوان تو آپ کو پتہ ہے بیچارہ اپنے روزگار کے مسائل میں بھی پھنسا ہوا ہے، اور ایک یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہے۔ یس، امپلائمنٹ بہتر ہوگی صحیح تو نوجوان بہتر رول پلے کر سکے گا۔ صحیح۔ اچھا، اقوام متحدہ کا اب تک جو کردار رہا ہے ان تمام تر معاملات کے حوالے سے، چاہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے ہوں، بوسنیا کے ہوں اور دیگر فلسطین کے ہوں، کوئی ہمیں خاص اب تک کا ان کی قراردادوں کا عمل درآمد نظر نہیں آتا جو وہاں سے منظور کی گئی ہیں۔ اب بورڈ آف پیس کا جو قیام عمل میں آیا ہے، جو فلسطین کے معاملے میں امریکی صدر نے تشکیل دیا ہے، پاکستان بھی اس بورڈ کا حصہ ہے، اور بھارت اس بورڈ کو جوائن نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس کے ذہن میں کہیں یہ بات موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید مسئلہ کشمیر بھی اس کے ذریعے حل کروایا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ تو فی الحال ناکام نظر آتا ہے مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے؟ کیا بورڈ آف پیس کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ دیکھیں، بورڈ آف پیس تو صرف جو ہے نا وہ حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے بیسیکل تو بنایا گیا ہے، اور اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ جی فلسطینیوں کے جو گھر تباہ کیے گئے ہیں، آبادیاں تباہ کی گئی ہیں، ان کو جو ہے وہ ری بلڈ کیا جائے اور ان کی زندگی میں تھوڑی بہتری آئے زندگیوں میں فلسطینیوں کی۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ رول تو جو بھی پلے کرنا ہے اقوام متحدہ نے کرنا ہے، لیکن اقوام متحدہ بھی وہی کرتا ہے جو امریکہ کہتا ہے، اس کو انگلینڈ کہتا ہے، فرانس کہتا ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ سفارتی سطح پہ اپنی کوششیں تیز کرے، اور ہمارا جو وزارت خارجہ کا محکمہ ہے وہ اپنی ایفرٹس کے ساتھ ان ممالک کو قائل کرتے رہے۔ ان کا جو نمائندہ اقوام متحدہ میں کہے گا نا، اقوام متحدہ وہی کہے گا، وہی کرے گا۔ جہاں پہ اگر اتنا مؤثر ہوتا اقوام متحدہ تو فلسطینیوں کے حق میں اتنی قراردادیں ہیں یا کچھ نہ کچھ کر دیتا۔ تو اقوام متحدہ کے پاس اپنی تو ایسی کوئی آرمی ہے نہیں۔ اقوام متحدہ کہیں پہ ایون کہ امن فوج بھی بھیجے تو ممبر ممالک سے وہ امن فوج لیتا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنے وسائل ہیں۔ وسائل تو ہیں امریکہ کے پاس ہے، وسائل تو ہیں برطانیہ کے پاس ہے، ان کے دوستوں والے کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، جرمنی کے پاس ہے۔ لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور برطانیہ یہ دونوں اس مسئلے کی بنیاد ہیں، اور ان دونوں کو ہی اپنا رول جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے۔ اور اگر امریکہ چاہے اقوام متحدہ کے ذریعے اس معاملے کو حل کروانا تو عین ممکن ہے کہ بہت جلد 100% امریکہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہو، تو آج سلامتی کونسل کے پاس کر دو، پاس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے کہا نا کہ چائنا سلامتی کونسل میں کیا ہوتا، چائنا اور روس وہ پہلے سے آپ کے ساتھ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ قرارداد پیش ہو گئی تو چونکہ امریکہ کے تعلقات انڈیا کے ساتھ اچھے تو وہ ویٹو نہ کر دے۔ اب چونکہ امریکہ کے بھی تعلقات ہمارے ساتھ بھی بہت بہتر ہو گیا، جیسے دی رائٹ ٹائم کہ ہمارے اقوام متحدہ میں جو بھی مندوب ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا اور انرجائز کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ بھی انسان ہے، اور اس جو اربوں کا خطہ ہے یہ، تو اس میں جو جنگ کے ہر وقت بادل منڈلاتے رہتے ہیں، اس کی وجہ صرف کشمیر ہے۔ تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں، خطے میں امن یقینی ہو۔ اس خطے میں امن کی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ 6 لاکھ سے زائد شہادتیں، لاکھوں گرفتاریاں، ہزاروں بچے یتیم، اور ایک وادی جو آج بھی سرخ رو ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد ظلم نے وردی بدلی لیکن چہرہ وہی رہا، قید، تشدد اور خون، مگر عزم زندہ ہے۔ یہ اعلان ہے کہ پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ جدوجہد نہیں رکے گی، یہ سوال بھی نہیں دبے گا اور یہ وادی بھولی نہیں جائے گی۔ آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کشمیر آزاد ہوگا اور تاریخ گواہ ہوگی۔